लश्करों के पाक कदूस खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरे हुजूर में आकर झुकते जलाल देखते मुबारक कहते हैं और तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है, तू मेहरबान है, तू रहीम है, तू शफीक है, तू पाक है, तू जलाली अबदी असली अल्फा और ओमेगा और आखिर इब्तिदा और इंतहा, कल और आज बल्कि बद्दा की यकसा है। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने रोया के तहत अपने बंदा रेवरेंड डॉक्टर आशिक संधू को दिया, और सारी उस सेशन के लिए सारे एग्जीक्यूटिव की शुक्रगुजारी करते हैं, तमाम टीचर्स के लिए जो इस तहजीब प्लेटफॉर्म पर तेरे कलाम को सिखा रहे हैं, और तमाम बेटों बेटियों के लिए जो डिसाइपलशिप में आए ताकि वो तेरे शागिर्द बनकर तेरे जलाल को जाहिर करने का वसीला ठहरे। पहले सेशन में हमने तेरे कलाम को सीखा, अब खुदा इस सेशन में भी तुम्हारी मदद रहनुमाई कर ताकि खुदा इस कोर्स के ये खुदा इस टॉपिक जो है हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। हमें सुनने वाले कान कबूल करने वाला दिल अता कर, हमें हिकमत फहम और दाने से भर ताकि हम तेरे कलाम को सीखें और फिर तेरे कलाम को सीख कर आगे डिलीवर करें ताकि तेरा जलाल जाहिर हो और बहुत सारे लोग तेरे कलाम को सीख सके। बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। लेसन नंबर 8 है यीशु मसीह की सलीब और निजात। यसाया 53 बाब उसकी 6 आयत से कोई भी नहीं। आज हम यीशु मसीह की सलीब और निजात के तलब से सीखने को हैं इस लेसन में से। बाइबल मुकद्दस निकालें और यसाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब उसकी आयत नंबर 6 तिलावत करें। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बद किरदारी उस पर ला दी। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, हमारा निजात दहिंदा, हमारा फिदिया देने वाला, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा बदन की सूरत इसलिए आया ताकि बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाए। वो हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हो, हमारे गुनाहों के लिए दुख सहे। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतूत में लिखता है कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी उसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब तक उसने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को ना जाना, जब तक यीशु मसीह को वो नहीं जानता था, वो मसीहों को घसीटता है, कत्ल करता है, दुख देता है। लेकिन जब यीशु मसीह का जलाल उस पर ठहरता है दमिश्क की राह में, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो साउल से पौलुस बन जाता है और वो यीशु मसीह को लायक तौर से बयान करता है। और वो इसलिए कहता है कि मसीह किताब मुकद्दस की मुताबिक, यानी उसने तोरा की वो 5 कुतुब जो मूसवी शरीयत कहलाती हैं और सहाफ़े अंबिया और ज़बूर वो सारे स्टडी किए हुए थे। इसलिए उस बहराए में जाकर वो कहता है कि मसीह हम किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यसाया नबी का सहीफा जो है और उसका खास तौर पर 53 बाब यीशु मसीह के दुखों को बयान करता है कि यीशु मसीह मर्दे गमनाक है, रंज का आशना है, वो किस तौर से कुर्बान होने को है और किस तौर से वो दुख सहने को है ताकि बनी इंसान मैं और आप निजात मुफ्त से हाई छुटकारा पा सकें। यीशु मसीह की गिरफ्तारी, यानी जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, फसा की कुर्बानी गुजरानी यानी फसा का खाना खाया, शायर रबानी जिसे हम कहते हैं, वो खाना खाकर जिसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा कि वो बाला खाना कैसा था, कैसा रास्ता था, किस किस ने रास्ता किया, उस बाला खाना से जब वो निकला अपने शागिर्दों को साथ लेकर, खासतौर पर पतरस और यूहन्ना और याकूब हम देखते हैं, तो बागे गसमनी में खुदावंद यीशु मसीह वक्त गुजारता है दुआ में। अब
اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی گرفتاری تک پہنچیں، پوائنٹ نمبر پہلا ہے کہ یسوع مسیح نے آخری فسح کے موقع پر خاص طور پر سے دو کام کیے۔ ایک تو اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور انہیں یہ آرڈر کیا کہ تم پر بھی یہ فرض ہے، واجب ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، اور اس نے کہا کہ مجھ خداوند نے جیسا تمہارے ساتھ کیا ہے تم پر بھی واجب ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ اس نے خدمت کا نمونہ دیا ہے کہ خدمت کرنی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں خدمت کروانے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ یہ نمونہ خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اور جب اس نے اس روٹی کو توڑا، اور روٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بدن کی طرف اشارہ ہے، یعنی روٹی کا مطلب یسوع مسیح کا بدن جو بنی نوع انسان کے لیے توڑا جائے گا، اور میں کا مطلب یسوع مسیح کا لہو جو ہمارے لیے بہایا جائے گا۔ یہ عہد میں نیا عہد ہے خون کا، یعنی یسوع مسیح اپنے خون کو بہائے گا، یعنی اس کی کروسیفیکشن جو ہے، اس کی جو صلیبی موت ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے کفارے کا سبب بنی، جہاں ہم نے نجات، مخلص کی رہائی، چھٹکارا پایا۔ اب یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ باغ گثسمنی میں ہے، اور وہاں پر اس نے دعا جب کی، اس نے کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی کو، کرب کی حالت میں۔ اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندوں کی مانند ٹپکنے لگا۔ اب یسوع مسیح بڑے غم کی حالت میں، بے قراری میں ہے، کیونکہ وہ بڑے اس عظیم کام کو کرنے کو ہے جو اسے سونپا گیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا بدن اختیار کر کے، تاکہ وہ بنی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں پر غور کریں، اس کا ایک ایک دکھ جو ہے وہ بنی انسان کی مخلصی کا سبب بن گیا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی کے کوڑوں سے مار کھانے سے ہم نے شفا۔ اب یسوع مسیح کا ایک ایک دکھ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا سبب نہیں بلکہ گناہوں کی مخلصی کا سبب بن گیا، کہ جو دکھ مجھے اور آپ کو سہنے چاہیے تھے وہ خدا کے اکلوتے بیٹے نے اپنے بدن پر سہے، تاکہ میں اور آپ نجات، مخلصی، رہائی اور چھٹکارا پا سکیں۔ یسوع مسیح کا جو لہو ہے وہ قدرت سے بھرا ہے۔ اگر آپ عبار کی کتاب میں دیکھیں تو جو کوڑی ہوتے تھے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ وہ کوڑ سے پاک ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سردار کاہن کے پاس جائیں اور ان کا ملاحظہ کرے، تو وہ پھر انہیں کلیئر کرے کہ یہ کوڑ سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے لا ہے کہ وہ 2 زندہ پرندے لائے گا، پاک پرندے، اور زوفہ لائے گا، دیودار کی لکڑی لائے گا، اور سرخ کپڑا لائے گا۔ اور سردار کاہن کیا کرے گا؟ مٹی کا برتن جس میں پانی بہ رہا ہو، ایک زندہ پرندے کو ذبح کرے گا، تاکہ اس کا جو سارا لہو ہے، اس کے ایک ایک قطرہ اس پانی میں جو برتن میں جائے گا، اور دوسرا زندہ پرندہ جو ہوگا اسے لے کر، زوفہ لے کر، دیودار کی لکڑی لے کر، سرخ کپڑا لے کر ان کو اس میں ڈپ کرے گا، اور 7 بار اس کوڑی پر چھڑکے گا، تو وہ کوڑ سے پاک صاف ہوگا۔ اس کے بعد وہ تیل لے کر اسے مسح کرے گا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو پہلا زندہ پرندہ جسے ذبح کیا گیا تھا وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی کروسیفیکشن کو، اور جو زندہ پرندہ دوسرا وہ یسوع مسیح کے ڈیوٹری کو ظاہر کرتا ہے، زوفہ جو ہے وہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے، دیودار کی لکڑی صلیب کو ظاہر کرتی ہے، اور سرخ کپڑا جو ہے وہ یسوع مسیح کے دکھوں کو ظاہر کرتا ہے، اور کوڑ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، کوڑی گنہگاروں کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طور سے اس کوڑی پر 7 بار اس خون کو چھڑکا جاتا تھا، یسوع مسیح خدا کا برہ جو ہے، جس کے بارے میں یوحنا نے پیشن گوئی کی، اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کا خون بھی 7 بار بہا۔ پہلی دفعہ باغ گثسمنی میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندوں کی طرح ٹپکتا ہے، پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ جب وہ یہودیوں کی کونسل میں پیش کیا گیا، اس کی داڑھی نچی، اس کا خون بہا۔ تیسری دفعہ جب اس کی پشت پر کوڑے مارے گئے، خون بہا۔ اور چوتھی دفعہ جب اس کے کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور 5ویں دفعہ جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے،
اور چھٹی بار جب اس کے پاؤں میں ٹوٹ گئے اور ساتویں بار جب اس کے پسلی میں بھالا لگا گیا، 7 دفعہ خون اس کو بہا۔ یعنی جو بنی انسان گناہ کے کوڑ میں تھے، خدا کے اکلوتے بیٹے کے 7 بار صلیبی خون بہنے سے نجات مخص رہائی مل جاتی ہے۔ اس کے لہو میں قدرت ہے، اس کے لہو میں نجات مخص رہائی چھٹکارا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا شافی ہے، ہمارا منجی، ہمارا بچانے والا، چھڑانے والا، فدیہ دینے والا ہے۔ اور باغ گثمنی میں یسوع مسیح نے جو دعا کی، اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جسم کی حالت میں وہ کمزوری فیل کر رہا ہے، لیکن تو بھی وہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پیورٹی دے رہا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، پلٹن دوست آدمی اور اس کا قریبی بندہ جو اس کے ساتھ اس منادی میں شریک تھا، جیسے معجزات ہوتے وہ دیکھ رہا ہے، تعلیم ملتی ہے دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس تھیلی بھی ہے، جیسے بھائی دانش کا وہ لالچی تھا، وہ کہتا ہے اسپیشلی زور دے کر ملامت کرتا ہے کہ یہ تو بیچا جا سکتا تھا اور یہ غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اب وہ شخص جو قریبی ہے، اس کا مطلب اس کا فوکس یسوع مسیح پر نہیں تھا، اس کا فوکس یسوع مسیح کی تعلیم پر نہیں تھا، اس کا فوکس صرف روپے پیسے پر تھا، اور وہ جب ابلیس اس کے ذہن میں ڈال چکا تو اس نے یسوع مسیح کو اب وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب باقی گثمنی میں ذرا غور کر رہا تھا کہ ایک لائن میں یسوع مسیح ناصری اور اس کے شاگرد ہیں جو باقی تھے، اور جو برچیاں اور تلواریں پکڑے ہوئے فریسیوں نے جو شخص بھیجے تھے ان کے ساتھ اس کو وقت ملا ہے یہاں پر کہ یہ واپس یسوع مسیح کی اس لائن میں آ جائے، ریپینٹ کرے، توبہ کرے۔ جس طور سے جب قربانی حابل نے گزرانی اور اس نے قائن نے گزرانی، تو خداوند کہتا ہے تو کیوں غضبناک ہو رہا ہے؟ کیا تو بھلا کرے گا تو بھلائی نہ دیکھے گا؟ لیکن اگر تو بدی کرے یا برا سوچے تو گناہ دبکا بیٹھا ہے، اس پر غالب آ۔ اس کو بھی وہاں پر موقع مل رہا ہے، خدا لٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر باغ گثمنی میں اس کو ایک موقع ملنے والا ہے، لیکن اس نے ویل نہیں کی۔ اور یسوع مسیح نے کہا تم کس سے ڈھونڈتے ہو؟ یسوع مسیح سے جب انہوں نے کہا کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو، حالانکہ وہ بوسہ لے چکا ہے، لیکن جہاں پر اس کی وہ قدرت ہمیں نظر آتی ہے، جو ہی انہوں نے کہا یسوع مسیح ناصری کو، تو یسوع مسیح نے کہا میں ہوں۔ تو وہ میں ہوں سو ہوں، جو موسیٰ والا میں ہوں سو ہوں، اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں، تو وہ پیچھے گر پڑے۔ آج بھی بہت سارے لوگ گرتے ہیں، لیکن اس کی مجھے سمجھ نہیں کیسے گرتے ہیں، لیکن وہ پچھلی طرف گرے۔ جب قائن خدمت کے وقت گرے ہیں تو وہ اونڈے منہ آگے گرے ہیں، تو فرق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ گرنا کیا اور وہ گرنا کیا۔ یہاں پر باغ گثمنی میں یسوع مسیح نے اپنے جلال کو ظاہر کیا کہ میں ہوں، اسے پکڑ کر لے گئے، اور باغ گثمنی سے نکلنے کے بعد 5 پیشیاں یہاں پر ذکر ہے، اور 5 پیشیاں یسوع مسیح کی ہوئی۔ کرب کی حالت دیکھیں آپ، کہاں پر اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد کتنا وقت باغ گثمنی میں گزارا دعا میں، اور پھر شاگردوں کے ساتھ بھی بات چیت ہے۔ اس کے بعد وہ پکڑا گیا، اور اتنا کٹن سفر اس نے جب طے کیا، ایک بندے کے پاس پیشی ہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، پھر 5ویں کے پاس۔ اگر ہم کتاب میں سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے مسیح یسوع کی صدر عدالت میں پیشی۔ یسوع مسیح کی گرفتاری کے بعد ایک ہی رات میں 5 دفعہ فیصلہ سنایا۔ پہلے سے حنا کے پاس لے گئے جو سردار کاہن کیفا کا سسر تھا، دوسری دفعہ سردار کاہن کیفا کے پاس لے گئے، جہاں کیفا اور صدر عدالت والوں نے یسوع کی موت کا فیصلہ سنا۔ تیسری بار سے یہودیہ میں رومی گورنر پلطوس کے پاس بھیجا گیا، اس وقت یہودیہ کا علاقہ رومی سلطنت کا تھا۔ چوتھی دفعہ ہیرودیس کے پاس بھیجا گیا، اور 5ویں دفعہ ہیرودیس نے پھر دوبارہ پلطوس کے پاس۔ اب تو مقصر بھی ان پیشیوں میں اڑایا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اور پیشیوں میں بہت کچھ پوچھا گیا، اور یہ سارا جو عمل گزرا ہے یسوع مسیح ناصری پر، تاکہ وہ
میری اور آپ کی خاطر صلیب کا دکھ سہے۔ اب یہودیوں کو ابلیس ابھار رہا ہے، لیکن پیچھے خدا کا منصوبہ ہے، کیونکہ خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے۔ اگر ہم آغاز کی کلیسیا پر بھی غور کریں تو کلیسیا نے جب جنم لیا تو کلیسیا بڑھنا شروع ہو گئی، معجزے بھی ہو رہے ہیں، شفا کا کام بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، قید میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ کلیسیا پرگندہ ہو گئی اور ابلیس خوش ہے، لیکن خدا تو اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار ہے۔ یسوع مسیح نے جانے سے پہلے کہا کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور جب قوت تم پاؤ گے صرف یروشلم میں نہیں تم رہو گے، پھر یہودیہ میں جاؤ گے اور پھر سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک۔ اور اگر ابلیس کے ہاتھ خدا نہ کلیسیا کو دیتا تو شاید یروشلم تک ہی منادی رہتی۔ خدا نے ہونے دیا۔ اب ابلیس کئی دفعہ خوش ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ جب کلیسیا تتر بتر ہوئی، یہودیہ میں بھی لوگ چلے گئے، سامریہ میں بھی چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ساری دنیا تک پہنچ۔ آخر کار اس ساری سرزمین جو کہ روما کے ذریعے خدا نے فتح کی منادی کرائی، اس ساری سلطنت جو بت پرستی کا گھر تھا، جہاں پر دیوتاؤں کی پرستی کی جاتی تھی، خدا کا کلام پہنچا، اور اسی کے باعث میں اور آپ آج یہاں پر ہیں۔ یعنی خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے ایسا ممکن کیا تھا کہ ان پیشیوں کے ذریعہ سے وہ یہودی جو فقیہ تھے، فریسی تھے، وہ اپنے ارادہ میں سمجھ لیں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہم نے صلیب پر چڑھانے کے لیے آرڈر پاس کیا۔ اب پینتیوس پلاطس نے فائنل ڈیسیژن دے دی کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ اب یسوع مسیح کروسیفائی ہو گیا، اس نے صلیب کا دکھ سہا ہے، اور یہ کٹن سفر اس نے طے کیا، اور کس طور سے پیشیوں کے بعد اسے صلیب اٹھا کر چلنا پڑی، اور پھر صلیب کو دوسرے شخص کو جو شمعون کرینی تھا اس کو اٹھانا پڑا، اور کس طور سے پھر اسے گلگتا تک پہنچایا گیا، کھوپڑی کے مقام تک پہنچایا گیا، تاکہ مسیح میری اور آپ کی خاطر دکھ سہے۔ اب جو یسایہ 53 باب ہے، اس کو اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کا ایک ایک دکھ سہنا، ایک ایک اس دکھ کی عکاسی پہلے سے نبوت میں ہوگی۔ یسایہ نبی نے کیسے ایسے وہ دکھ اٹھائے گا، وہ رنج کا آشنا ہوگا، ہمارے لیے اس پر سیاست ہوگی، ہمارے گناہوں کے لیے کچلا جائے گا، ہماری بدکرداریوں کے باعث گھائل کیا جائے گا، اور وہ بھیڑ کی طرح اسے لے جائیں گے اور خاموش رہے گا۔ اور ہم دیکھیں تو کئی جگہ پہ یسوع مسیح خاموش، اور جب انہوں نے جواب دیا تو معقول طریقے سے باموقع باتیں کی، جیسے امثال کا مصنف کہتا ہے باموقع باتیں ایسی ہیں جیسے پہلی چوپڑی میں سننے کے، اور یسوع مسیح نے باموقع باتیں کی۔ جب وہ خاموش ہے تو خاموش ہے، لیکن اس نے جب اس نے کہا کہ تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے کہا تو نے خود کہہ دی، باموقع باتیں۔ اب یہ سٹیپ وائز اگر ہم یسایہ نبی کے صحیفے کو دیکھیں اور یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھیں، اس کے صلیبی سفر کو دیکھیں، تو یہ صلیبی سفر میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ میں اور آپ گناہ سے نجات، مخلص کی بھائی چھٹکارا پا جائیں۔ مسیح یسوع کی بجائے کس کو رہا کیا گیا؟ بڑھاپا۔ یعنی اتنی نفرت یسوع مسیح کے ساتھ فقیوں فریسیوں کی کہ ایک بدکار شخص کو، ایک اس بغاوت میں گرفتار شخص کو چھوڑ دیا، لیکن جو ان کا مسایہ تھا، اس کا وہ انتظار ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے صلیب پر چڑھانے کے لیے زور لگانا شروع کیا، صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے۔ برابا کچھ نہیں۔ اگر ہم اس مقام کو تصور میں لائے جہاں یسوع مسیح کو پکڑ کر بدکار برابا کو آزاد کر دیا، آج بھی اگر آپ مسیحی دنیا میں دیکھیں، بہت سارے ایسے ایماندار یسوع مسیح کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو ترقی دینے کی بجائے ان لوگوں کو ترقی دی جا رہی ہے جو کام نہیں کرتے یا جو بدنام ہیں، لیکن آپ کو ڈیپ کیا جاتا ہے، آپ کو دکھ سہنا پڑ رہا ہے۔ کئی دفعہ میں ایسے مسیحوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ایسے ریکویسٹ بھی ہیں
कि वो मायूस हो चुका कि ये तो मेरी प्रमोशन का वक्त था, मुझे क्यों नहीं तरक्की मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। तो फिर उनके लिए तसल्ली की बातें हैं कि आप देखें यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, हमारा निजात करता, जिसने मेरे और आपकी खातिर दुख से, वो पहले से मैं अलर्ट कर गया कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे दावत करेंगे, मेरे नाम के सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, लेकिन उस वक्त तुमने खुश होना है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और याकूब रसूल अपने खत में लिखता है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात जानना कि ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? सब्र, और सब्र को पूरा काम करने दो। यानी मसीह यीशु का सलीबी सफर, उसका क्रूसीफाई होना हमें ये दानिशमंदी सिखाता है कि जैसे उसने हमारी खातिर दुख सहा, हमें उसकी खातिर दुख सहना पड़ेगा। चांद दिन तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो तरक्की, जो मर्तबा दुनिया में हमें मिलना चाहिए तो वो शायद दूसरों को मिले, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा अजर बड़ा है। हमने आसमानी चीजों के ख्याल में रहना है। हमने ये जानना है कि हम इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी हैं और हमारा सर्वतन आसमान पर है। और उस बादशाह में दाखिल करने के लिए उस बादशाह से एक एम्बेसडर आया था, उसका नाम यीशु मसीह। हमारा खुदावंद है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा मुनज्जी है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। उसके बायस हम छुड़ाए गए हैं, बचाए गए, ताकि हम उस अबदी मिरास को उसके वसीला से हासिल कर सकें। नंबर 4 पे यीशु मसीह ने क्यों दुख बर्दाश्त किया? क्योंकि तमाम बनी हुए इंसान गुनाह की लपेट में है, वो गुनाह के जिम्मे में आते, खुदा की दुश्मनी उनके साथ थी। लेकिन यीशु मसीह नासरी का कफारा जो है वो खुदा और इंसान की दुश्मनी को खत्म कर देता है। जैसे मैंने पिछली दफा बताया कि जब यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा तमाम हुआ, और बुलंद आवाज से कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उस वक्त चट्टानें तिड़की, भूचाल आया, जलजला आया, और वही लम्हा था जब सरदार कायम फसा के बर्रा को ज़बह करने को था। और उस भूचाल के बायस वो फसा का बर्रा जो ज़बह करने को था वो डिसअपीयर होगा। क्यों? कि अज़ल से ज़बह किया बर्रा खुदा का इकलौता बेटा, जिसके बारे में यूहन्ना रसूल कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान के गुनाह उठा ले जाता है, वो कुर्बान। उसने कहा तमाम हुआ, और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी खुदा ने साबित कर दिया कि उसके इकलौते बेटे ने शरीयत के तकाजों को पूरा किया है। वो बेअब बर्रा जो कुर्बान हो चुका है, अब पाक मकान और पाकतरीन मकाम में अब कोई फर्क नहीं है। आप अब डायरेक्ट खुदा के साथ राब्ते में आ सकते हैं यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह ने ये सारे दुख मेरे और आपके गुनाहों के लिए बर्दाश्त किए ताकि हम सब निजात बख्श से हाय छुटकारा पा सकें। यीशु मसीह का हमारे लिए आजिज़ बनकर सदर अदालत में पेश होना और जिल्लत उठाना जरूर था। वो मेरे लिए और आप सबके ये दुनिया में गुनाहगार ठहराया गया और मसरूफ हुआ और मर गया। हमारे गुनाहों की कीमत अदा की गई, इसलिए जो कोई ईमान लाता है कि वो मेरे लिए हुआ तो उसकी गुनाह भरी जिंदगी रास्तबाजी में बदल जाती है। वो खुदा की अदालत और जहन्नम की आग से बचकर अपनी जिंदगी पाएगा। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अब देखें, जब आदम ने गुनाह किया उसके पहले वो खुदा उसके साथ मुलाकात के लिए आता था, लेकिन जब गुनाह में गिर गया तो फिर आदम के साथ गुनहगार का लफ्ज आ गया, गुनहगार इंसान। अब इस गुनहगार इंसान के लिए खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने सलीब का दुख सहा। अब ये दुख सहकर उसने हमें इस टाइटल से आजाद कर दिया, गुनहगार के टाइटल से आजाद किया। जब हम अबदी हलाकत में थे, अब यीशु मसीह के कफारा के बायस हमें निजात जब मिलती है ईमान के बायस, तो हम गुनहगार इंसान की हैसियत से निकलकर फिर हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। बाकी क्या बन जाते हैं? फर्जंद बनकर।
یعنی یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ کے باعث، صلیبی خون کے باعث، صلیبی دکھوں کے باعث ہم گنہگار انسان کی حیثیت سے نکل کر خدا کی فرزندیت میں آ جاتے ہیں، ہماری بحالی ہو جاتی ہے، ہم نجات، مخلصی، رہائی، چھٹکارا پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ اب یہ کتنے آنر کی بات ہے، یہ کتنا پریولیج ہمیں ملتا ہے، ڈگنیٹی ملتی ہے کہ ہم گنہگار انسان کی حیثیت سے نکل کر خدا کی فرزندیت میں آتے ہیں۔ یوحنا رسول کے انجیل میں ہم پہلا باب 12ویں دیر میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کو یسوع مسیح، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسانی ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ آخر میں کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ خدا آپ کا باپ اور خالق ہے جو آپ کو بچاتا ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح کے منجی ہونے کا اقرار کرتے ہیں جس نے آپ کے لیے سزا اٹھائی؟ جی ہاں، خدا اور یسوع مسیح کے متعلق اپنا اقرار نامہ لکھیں، یہ آپ نے کتابوں میں لکھنا ہے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔